जी, इब्तिदा है रब जलल के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आगे खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, ये मनाजर आप रेक में देख रहे हैं, ये कोई मार्ट वगैरह नहीं है। एक ऐसी जगह तशरीफ़ फरमा हूँ जहाँ पे बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। मैं बताता चलूँ कि हमारे मुल्क में जहाँ हम अफरा तफरी के मामलात ख़बरें सुनते हैं, ऐसी ख़बरें सुनते हैं जिनकी वजह से हमारे सरों में दर्द हो जाता है और सुबह शाम तक इस कोशिश में होते हैं कि कोई खुशी की खबर हमें मुयसर आ जाए, मगर बदकिस्मती से नहीं मिलती। तो आज एक ऐसी खबर मैं आपको देने वाला हूँ जो खुशी की खबर है और इंतहाई अच्छी खबर है, जिससे आपके दिलों को सुकून मुयसर आएगा। बिल्कुल अल-कायम दस्तरखान और हिजाब सेंटर एक ऐसा प्लेटफार्म है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छे काम कैसे हो रहे हैं उस पर डिटेल में बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई काबिल एहतराम उस्ताद मोहतरम, बहुत सारे अहबाब इनको जानते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, वो तारुफ मैं नहीं कर पाऊँगा। बहुत ही अच्छे इंसान हैं उस्ताद मोहतरम सर मोनस रज़ा साहब। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है करीम साहब, आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। तबीयत ठीक है आपकी? जी शुक्र है अल्लाह पाक का। अलबत्ता काम की ज़्यादती और मुसलसल उसकी वजह से थोड़ी सी है, थकावट हो जाती है जी, बहुत ज़्यादा है। वो जो रूटीन चल रही है मोहतरम जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों की, तो उसमें ज़रा हालात कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गए हैं और बेतरतीबी वाले हो गए हैं, आप समझते हैं? यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। अच्छा। हम जैसे आम लोगों के लिए कि जिसमें सुकून जो है ना वो तलाश करना ज़रा मुश्किल होता चला जा रहा है। अच्छा। और वाकई अफरा तफरी आपने दुरुस्त कहा, ऐसा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, है। अल-कायम डेवलपमेंट फाउंडेशन क्या है सर? दरअसल में मैं एक तवील अरसे से अच्छा एक ख्वाहिश रखता भी हूँ और कर रहा हूँ काम, अच्छा कि जिसमें अवामी खिदमत, यानी जो लोग तकलीफ़ में हैं, परेशानी के आलम में हैं, उनकी परेशानियों को थोड़ा सा तकसीम करने की कोशिश करता हूँ। कैसे? तो उसके लिए जो हमने, जब मैं बतौर टीचर काम कर रहा था तो वहाँ पर मैंने अक्सर बच्चों को मुश्किल हालात में देखा, तो उनके लिए जो मैं कर सका, मेरी वाइफ भी टीचर थी और उनका भी यही तरीक़ाकार था, मेरा भी यही था। किसी को किताब की ज़रूरत है, कॉपी की ज़रूरत है, किसी और चीज़ की, तो वो एक बड़ा हिस्सा अपनी तनख्वाह का मैं वहाँ पर करके आ जाता था। अब फिर हुआ ये कि रिटायरमेंट जब मैंने 2018 में ली जी, तो उसके बाद फिर ये भी एक इत्तेफाक था कि कुछ एक दो लोग ऐसे घराने हमारे पास आए, जानते थे, तो उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया। तो हमने भी कहा कि हमारे पास भी हालात तो इतने, जो कुछ है वो है, चले हम जो कुछ बनाएंगे पकाएंगे उसमें से कुछ हिस्सा आपके भी हम दे देंगे, हम मिल के खाएंगे। तो वहाँ से हमने अल-कायम वेलफेयर किचन के उन्वान से इस काम की इब्तिदा की। ठीक हो गया। कि उसमें फिर हमने कुछ लोगों को इनवाइट किया कि इस गर्मी के शदीद मौसम में आप बजाय इसके कि घरों में बनाएं, तो अच्छा। आप हमसे ख़रीद लें, सालन हम बनाएंगे, आप हमसे ख़रीद लेंगे, तो जितना आप हमारे जितने ख़रीदार बढ़ेंगे जी जी, उतना हमारा जो है वो जो लोग जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं उन तक हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकें। कम प्रॉफिट में या प्रॉफिट होती नहीं? प्रॉफिट नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस, 0% कि भाई ठीक है, आपने हमसे जो ख़रीदा उतने में हमने, मसलन 10 लोगों ने ख़रीदा तो कम अज़ कम 10 लोगों तक हम वो दे सकते हैं उसी कास्ट में। तो हम इस तरह हमने उसका स्टार्ट लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आप हालात बता रहे हैं, हर तरफ परेशानियां हैं, तो ताउन कुछ उतना ज़्यादा शुरू में नहीं हुआ। तो फिर चूँकि मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा शौक़ है, इन्होंने भी ले ली थी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट। अच्छा। तो इन्होंने ये अपना एक जो है बुटीक का काम, इसका इन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ था। ठीक हो गया। तो इन्होंने वो चादरें और ये हिजाबीज़ के हवाले से, ख़वातीन से मुतल्लिक़ हाँ, जितनी भी ज़रूरियात हैं कि वो हम
جو ہے وہ سیل کرتے ہیں، اس میں سے جو پروفٹ آئے گا اس کو ہم اس طرف اچھا، اس پروفٹ کو بھی یہاں پہ لگائیں گے، یہاں لگائیں گے۔ تو اس نقطۂ نظر سے ہم نے اس کا سٹارٹ لیا۔ جی بہتر ہو گیا۔ تو وہ بھی الحمدللہ پھر چلتا رہا ماشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ وہ گھر کی حد تک تھا، گھر میں ہم نے ایک کمرہ مختص کر دیا اور ساتھ میں وہ بھی سلسلہ اور وہاں صرف خواتین کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ الحمدللہ جو سٹارٹ ہم نے لیا، پھر اس میں ایک دو ایسی باتیں آ گئیں کہ ایک بچی ہے، وہ اس کی پریشانی ماں نے بیان کی کہ جی شادی کرنی ہے، یتیم بچی ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ تو ہم نے ایک عجیب انداز میں وہ ذمہ اٹھا لیا۔ اچھا، ذمہ اٹھا لیا کہ وسائل موجود نہیں تھے، آپ نے ذمہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ تو اپنے آس پاس کچھ دوستوں سے میں نے احباب سے بھی رابطہ کیا، باقی بھی کیا۔ تو شکر الحمدللہ کہ ہم اس میں بھی کامیاب ہو گئے، وہ کام بھی ہم نے کر لیا۔ پھر ایک بڑا ڈیزرونگ بچہ تھا، میرے پاس وہ پڑھتا بھی رہا، تو لائق بھی میں جانتا تھا۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ تو اب یونیورسٹی لیول پہ ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا جی کہ چونکہ پیسے نہیں ہیں فیس کے اور مسائل تھے، تو میرے وہ تعلیم منقطع ہو گئی۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا نہیں بیٹا یہ تو آپ ماشاءاللہ بہت آگے تک جا سکتے ہیں، تو اس کو ہم آگے میں کرتا ہوں کوشش۔ جی بہتر ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے لیے فیس کا انتظام، کیا بات ہے، یہ ایک سلسلہ یوں بڑھتا پھیلتا چلا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب پھر یہ ہوا کہ ہم نے وہی حجابیز اور وہ سلسلہ یہاں پر ایک ساتھ دکان میں منتقل کر لیا۔ ٹھیک ہو گیا کہ چلیں روڈ پہ ہوں گے تو زیادہ لوگ اس سے استفادہ کریں گے، خریداروں میں اضافہ ہوگا تو ہمارا کام بھی۔ اس دوران میں بعض احباب جو ہیں ان کا تعاون انتہائی اعلیٰ حد تک رہا۔ یعنی میرے کچھ دوست تھے جو ملک سے باہر ہیں اور بچپن میں ہم کلاس فیلوز بھی تھے، اور وہ تو ان سے میں نے رابطہ کیا، پھر ان کی طرف سے بھی ہمیں تعاون ملتا رہا۔ پھر یہ ہوا کہ 2022 میں جو یا 21 میں شاید یا 22 تھا، مجھے اب یہ نہیں پتا، 22 تھا، فلڈ جو بہت زیادہ شدید سیلاب آیا اور اس میں بہت لوگوں کے لیے مسائل اور پریشانیاں پیدا ہوئیں۔ تو اس میں بھی کچھ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، اس میں کچھ معاملات ایسے آئے کہ ایک دو خواتین آئیں، لے کے آئیں ان کو کہ جی یہ نوشہرہ کی ایک آبادی میں، نوشہرہ سے تھیں، تو نوشہرہ میں وہ ان کا ایک پورا بھرا گھر جو ہے وہ، اور یہ یہاں پہ اب قسمہ پرسی کی حالت میں، تو ان کو بھی ہم نے کہا ٹھیک ہے کھانا ان کو ہم جو باقی لوگوں کو دے رہے ہیں دیتے رہیں گے۔ وہاں سے پھر یہ ایک انیشیٹو دوسرا پیدا ہوا کہ بھئی ان کی بھی ہیلپ کی جائے، تو ہم نے پھر وہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ مہم چلائی اور بہت لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا۔ اس میں ہم نے بچوں کے لیے خواتین کو زیادہ پریفرنس دی، بچیوں کو، مرد حضرات کے لیے کپڑے، لباس اور نئے لباس، پرانے نہیں نئے اور باقاعدہ سلوا کر۔ تو وہ ہم نے یہاں نوشہرہ میں بھی 2 بستیاں تھیں، اور اسی طرح سے پھر باہر بھی کچھ علاقے اس میں راجن پور، فاضل پور تک، مطلب ہے کہ ہم نے پھر آگے ایک دم سے مسئلہ آ گیا جی اب سردی آ رہی ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں کوئی کمبل یا رضائیاں یا ایسی چیزیں دی جائیں۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہوا، ہمیں نہیں پتہ کیسے ہوا، لیکن وہ ہم نے 150 کمبل، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، ان لوگوں تک اس کے بلٹیز، یہاں سے بلٹیز میں بھی وہ مجھے اب نام نہیں یاد، پراچا گڈز والے، اب یعنی وہ حاجی صاحب نے ایسی محبت کا اظہار کیا کہ انہوں نے ہماری طرف سے جو ہم بھیجتے تھے سامان، وہ اس کا 50% کم پہ، کیا بات، وہ اس کا جو کرایہ ہے رینٹ کے مد میں آپ سے آدھا وصول کیا کیونکہ کار خیر تھا۔ جی کار خیر ہے۔ تو ایک لوگوں کو کا جو ریسپانس تھا اب بھی ہے،
واقعی ایک قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ وسائل جتنے ہیں جس کے پاس اس حساب سے چل رہا ہے، حساب سے۔ اچھا جی، اس میں میں آتا ہوں۔ استاد محترم، بہت سارے احباب ایسے ہیں جو کار خیر میں، مختلف کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں، مگر جو خاص بات ہے، المیہ ہے، وہ اعتماد کا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ کام کرتے ہیں جو مختلف کام کے سلسلے میں، ناموں کے سلسلے میں اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو دینے والے اچھے لوگ ہیں ان میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ ایسا ہی تو بعض دفعہ ہم بھی جب سوشل میڈیا پہ کسی کے لیے اپیل کرتے ہیں تو احباب زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی پہنچ جائیں۔ اگر تو وہ سفید پوش خود کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے کہ میری سفید پوشی کا بھرم رہے، تو ہم پھر نہیں دیتے، چونکہ مجبوری ہوتی ہے۔ ہاں اگر کچھ کہتے ہیں جی آپ دے سکتے ہیں تو پھر ہم ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ یا کچھ احباب، اب خاص کر خواتین کی بات ہوتی ہے، خواتین کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر ہم ان کا نمبر نہیں دے سکتے، ان کا رابطہ نمبر نہیں دے سکتے، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو کام ہے اس کے اندر تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اعتماد کیسے پاتے ہیں دوست احباب کا؟ آپ بالکل 100% درست فرما رہے ہیں، اور اس میں دھوکہ بھی موجود ہے۔ جی ہاں، یعنی اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے، بالکل۔ اور میں تو دیکھیں، میں تقریباً 4-5 سال سے یہ کام، ماشاءاللہ، تو لوگوں کا اعتماد بہرحال ڈیمیج ہوا بھی ہے، لوگوں نے کیا بھی ہے۔ ہمارا یہ تھا کہ میں خود ایک خوددار آدمی ہوں، ماشاءاللہ، اور میں نے مجھے کبھی بھی، یعنی زندگی میں مجھے ادھار تک میں نے لینا پسند نہیں کیا۔ بہت اچھی بات۔ اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ جو سفید پوش، میں تلاش میں ہوتا ہوں ایسے لوگوں کی کہ جو واقعی میں ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اپنی بات دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا ذاتی گھر بھی ہو، جی جی، یہ بھی ممکن ہے کہ آبائی طور پر ان کو وراثتی طور پر گھر بھی ملا ہوا ہو، آمدن ان کی، میں مثال دیتا ہوں کہ 20,000 ان کا خرچہ ہے مہینے کا، جبکہ ان کی آمدن 12,000 ہے۔ جی جی، تو یہ جو ڈفرنس ہے درمیان میں، اس کو کسی طرح ہم کور کر لیں۔ کیسے کر لیں؟ کہ مثال کے طور پر بچے ان کے کامیاب ہوئے، تو ہم ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر بطور تحفہ کے کچھ کتابیں، کاپیاں، قلم، پینسلیں، یہ چیزیں ان کو تحفے کے طور پر دے دیتے ہیں، ماشاءاللہ، اور کبھی اس کی تشہیر نہیں کی، دے دیتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اسی طرح سے یونیفارم ہماری طرف سے ہم نے تحفے کے طور پر بیگ دے دیا، بستہ دے دیا، کوئی اور ایسے چھوٹے چھوٹے گفٹ بنا کے ان کو بطور تحفہ کے دے دیے۔ اور یہ بھی ابھی ہم نے اس کو اناؤنس بھی کیا القائم ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کو، ورنہ ہم نے اس کو کوئی نام دیے بغیر کام کیا ہے، تاکہ یہ نہ ہو۔ اب بھی ایسا ہی ہے کہ لوگوں کا ریسپانس شاید اسی وجہ سے اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے، یا جتنے بڑے پیمانے پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ جی، اچھا استاد محترم، اس پہ میں آتا ہوں۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے القائم فاؤنڈیشن کی، اس وقت اٹک میں فتح جنگ چوک پہ آپ موجود ہیں، اس وقت جو صورتحال ہے کام کی، سروسز کی، وہ کیا ہے؟ وہ ذرا دیکھنے والوں کے لیے، بنا بنایا کھانا مل رہا ہے، کس ریٹ پہ مل رہا ہے، یا آپ کے پاس اس وقت سروسز کیا ہیں؟ جی، اس وقت ہم ایک تو القائم جو ہم نے سب سے پہلا کام کیا تھا دسترخوان کا، تو اس میں بھی ہم اس میں سے روٹی کو مائنس کرتے ہیں، وہ ہم سالن کی حد تک کرتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی یہاں بیٹھ کے بھی کھانا چاہے تو ساتھ ہی تندور ہے، وہاں سے روٹی منگوا دے دیتے ہیں۔ جی، بہتر ہو گیا۔ تو سالن ہے، اور اس میں بھی جو بندہ لے سکتا ہے، خرید سکتا ہے، وہ ہم سے خریدے، وہ بھی ویلفیئر کے عنوان سے، کہ ایک تو اس کو مارکیٹ میں جو سالن 200 کا 250 کا ایک پلیٹ ملتی ہے، تو وہی ہم یہاں پہ ہر قسم کا سالن 100 روپے کی پلیٹ دے رہے ہیں، اور وہ بھی اتنا سفیشینٹ ہے کہ اگر ایک گھر کے 5 افراد ہیں تو 3 پلیٹ لیں گے تو 5 کے لیے وہ پورا ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہم ساری چیزیں
جیسے ایک گھر کا ایک کچن کا ایک ہوتا ہے طریقہ کار کہ بھئی دالیں بھی بنتی ہیں، سبزیاں بھی بنتی ہیں، مٹن بھی مہینے میں 1-2 بار بن جاتا ہے، بیف بھی بنا لیتے ہیں، کبھی کوفتے بنا لیتے ہیں، کبھی چکن بنا لیتے ہیں، لیکن ہر چیز جو ہے وہ 100 روپے پلیٹ کے طور پر، تاکہ وہ ہمارا جو خرچ ہے وہ نکل آئے، اور اگر کچھ اس میں اضافی ہو جائے تو اس کو بھی ہم کور کر لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ کبھی بھی درمیان میں، یعنی یہ ایک ضرورت کے مطابق، اگر کہیں ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ جی کوئی بچی ہے، اس کی تعلیم کے مسائل ہیں یا اس کی شادی میں، تو وہ بھی یہ نہیں کہ ہم 100% کر سکتے ہیں، اپنی کوشش کیپیسٹی کے مطابق ایک گفٹ کے طور پر کوئی کپڑے دے دیے، کوئی اور چیز کو کمبل دے دیا، کوئی، تو یہ چیزیں کے مطابق زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ ہم نے 3 بچیوں کی شادیوں میں ان کی رخصتی کا کھانا دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر اس وقت ہمارے 3 بچے ہیں جن کے ہم تعلیمی معاونت وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جو ہمارے قبرستان ہیں، ان میں صفائی ستھرائی کا کام، ان کی حالت کو بہتر کرنا، اس میں یہ جو کربلا ہے، 2 قبرستان ہیں یہاں پر، ایک کربلا قدیم یا وہ اس کو اپنا قبرستان سیف علی شاہ، اور دوسرا، اور جو ہمارا قدیمی قبرستان ہے، سب سے پہلا قبرستان ہے، وہ زیارت جو ہے مظفر شاہ، توکل شاہ، تو وہاں بھی حالات اچھے نہیں تھے، وہاں پہ بھی اب ہم صفائی کا سارا کام جو ہے کہ ان کی حالت کو بہتر کیا جائے، وہ بھی ہماری اس میں شامل ہے، اور پھر آگے ہم ان کو باقاعدہ پورا سال مینٹین رکھتے ہیں۔ طریقہ کار کیا ہے استاد محترم اس کار خیر میں؟ اگر کوئی احباب حصہ لینا چاہتے ہیں، دیکھنے والے ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، ہمارے اٹک کے کافی سارے احباب باہر ملکوں میں بیٹھے ہیں، اور وہ اس جذبے سے سرشار بھی ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ اس طرح ہم کاموں میں حصہ لیں، مگر وہی اعتماد والی بات ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ قابل اعتماد شخصیت بھی ہیں، میں خود بھی آپ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں۔ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہے القائم کے ساتھ حصہ بننے کا، اس کے ساتھ چلنے کا؟ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم سے میرا رابطہ نمبر، فون نمبر موجود ہے، رابطہ کر کے پوچھا جا سکتا ہے۔ کچھ ایسے احباب ہیں جو ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کر رہے ہیں مختلف حالات میں، تو یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ہم باقاعدہ رجسٹرڈ ادارہ تو ہمارا ہے نہیں، ہاں البتہ میں آگے کوشش کروں گا کہ اس کو رجسٹرڈ، البتہ جو کام ہم نے کیے اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ان کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس، اور ہم ہر 3 مہینے کے بعد اس کی ایک PDF فائل بنا کے کہ بھئی یہ پیسے آپ نے ہمیں دیے اور اس مد میں یہ پیسے خرچ ہوئے، یہ اتنا ہم ڈیبٹ میں ہیں یا اتنا ہم کریڈٹ میں ہیں، تو یہ ہر 3 مہینے کے بعد ہم اس کو بہت اچھی بات عوام تک پہنچاتے ہیں، اپنے ڈونرز تک جو ہمیں دے دیں، ان کا اعتماد بحال رکھنے کے لیے۔ بالکل، بہت اچھی بات۔ تو میرے ساتھ فون پہ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر میں ان کو اگر ضرورت ہوئی تو اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی دے سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم اس کو شفاف طریقے سے اپنے پاس سے بھی جو خرچ کر رہے ہیں وہ بھی، اور باقی بھی اس کا پورا جو ہے نا وہ ہم بنا کے ریکارڈ رکھتے ہیں۔ دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے اٹک شہر کے لوگوں کے لیے، اور خاص کر ان احباب کے لیے جو آنا چاہتے ہیں، اس جگہ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں بالکل سب احباب سے یہ پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ ہم القائم حجابیز چلا رہے ہیں، اسی طرح سے ہمارے دسترخوان میں جو سالن ہے اس کو آپ خریدیں، مطلب جو استطاعت رکھتے ہیں، دفتروں میں ہیں، آگے پیچھے دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، تو وہ 11 بجے سے 1-2 بجے تک ہمارے پاس سے سالن لے جائیں، روٹی یہیں پہ ساتھ ہمارے تندور موجود ہے، یہاں سے روٹیاں خریدیں، سالن لے جائیں، تو ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں تک وہ پہنچ جائے گا۔
جو خرید نہیں سکتے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ایک جنرل اسٹور بنایا ہے، تو یہاں پر کریانے کی اور دیگر ضروریات کی چیزیں موجود ہیں، تو دوسرے لفظوں میں وہ ہمارے گاہک بنے، ہمارے خریدار بنے، اور ان کی وجہ سے یہاں سے جو بھی پرافٹ آئے گا، جو بھی ہمیں یعنی دکان کا کرایہ، بجلی کا بل، کوئی اور دیگر ضروریات، وہ ہم نکال کے جو بھی بچے گا وہ ہم انہی چیزوں پہ خرچ کریں گے۔ اس سٹور کا پروفٹ آپ کار خیر میں صرف کریں، استعمال کریں گے، اس میں سے 1 روپیہ بھی ہمارا نہیں۔ تو ایک تو یہ ہمارے ساتھ ان کو پیغام ہے کہ یہ تعاون کریں، اور دوسرا اگر کوئی مثلاً کسی حقدار بچے کا وہ خرچ اٹھا سکتے ہیں، کسی ایک گھرانے کا خرچ اٹھا سکتے ہیں، یا دیگر جو بھی وہ ہمارے ساتھ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، تو یہ کار خیر ہے، یہ دعوت عام ہے، اور یہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو کچھ کہ ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ سارے کا سارا آپ کا کریم خان میرا نہیں ہے، میں اپنی ضرورت کا اس میں سے لے لوں، اور باقی جن لوگوں کا حق ہے ان میں، تو آپ جب یہ اپنا ہاتھ کھلا رکھیں گے، آپ کے پاس جو آ رہا ہے وہ دیتے رہیں گے تو آتا رہے گا، اور جب آپ اس کو کلوز کر کے بند کر لیں گے تو آنا بھی رک جائے گا، جانا بھی رک جائے گا۔ بہت شکریہ استاد محترم آپ کا، آپ نے مجھے وقت دیا، طبیعت کی آپ کی مہربانی، بہت اور آپ اتنا اچھا کام کرتے ہیں طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی۔ ناظرین، یہ محترم یہاں صبح اپنے ڈیوٹی پہ آ گئے ہیں اور بیٹھے ہوئے اس کار خیر میں پیش ہیں، اور بھابھی بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، ان کام کاج بٹھاتی ہیں، ان کا ہاتھ بٹھاتی ہیں، اس کے جو بقیہ جو کام ہیں وہ بھی سارا سنبھالتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے ناظرین کہ ہم اپنا اعتماد ایسے احباب پر بحال رکھیں جو حقیقت میں گراؤنڈ ریئلٹی پر کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، لوگوں کی آسانیوں کا باعث بنتے ہیں، ان کے معاملات کو، چھوٹے موٹے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں جناب کہ آپ زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا آپ پہ رحم کرے گا۔ تو یہ سب صورتحال ہے، بہت ساری اچھی خبریں بھی ملک میں ملتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی کہتا ہوں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو کار خیر میں ایسا بنتے ہیں اور وہ جذبات رکھتے ہیں ضرورت مندوں کی۔ تو بالکل میں جاتے جاتے کہا کرتا ہوں کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گور بادشاہوں کے خزینوں میں۔ زندگی نے وفا کی، سانسوں نے ساتھ دیا۔ کریم خان ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کا ہوگا میزبان، اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔